अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत सी ख़तरनाक ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। और वो ख़बरें क्या क्या हैं, ख़ान साहब के कौन से दो अहम वज़रा और जो वज़राए आला हैं उनमें कौन कौन गिरफ़्तार हो गया है, पकड़ धकड़ का अमल शुरू हो चुका है। ख़ान साहब ने अलीमा ख़ान की छुट्टी करा दी है। और इसके अलावा मेटा के साथ, यानी वैसे तो फ़ायरवॉल पाकिस्तान में लग गई है, लेकिन अब मेटा के साथ जिसके अंडर आपको पता है बहुत सारी ऐप्स आती हैं, जिसमें अगर आप मेन ऐप्स की बात करें तो फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है और साथ में थ्रेड्स है। तो मेटा के साथ एक अहम मुआहिदा हो गया है। और ये सारे मामलात क्या हैं, क्या क्या ख़बरें हैं, चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली ख़बर से। चलिए जनाब, सबसे पहली जो ख़बर इस वक्त आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप लोगों को अच्छे तरीके से उसका बैकग्राउंड मालूम है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि सऊदी अरब के अंदर, मक्का मुकर्रमा के अंदर या मदीना मुनव्वरा के अंदर बहुत बार ये हो चुका है कि पीटीआई के मुख्तलिफ वज़रा ने वहाँ पर प्लांटेड किस्म के नारे लगवाए हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि गारे हिरा के अंदर, अल्लाह माफ़ करे, इन्होंने जाके पीटीआई जिंदाबाद लिख दिया। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जब उम्रा या हज करने के लिए वहाँ पर गए तो वहाँ पर गंदे गंदे नारे जो हैं वो लगवाए गए, और वो भी काबा के अंदर खड़े होकर। अब आप ये देखिए कि वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वहाँ पर तो आपने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करना होती, लेकिन इन गलीज़ लोगों ने वहाँ पर जाकर ना सिर्फ गंदे गलीज़ नारेबाजी में लगवाए, बल्कि आपने देखा कि जितने भी कादियानी टाइप के हजरात हैं जो अपने आप को शो नहीं करते कि ये मुसलमान है कि नहीं है, इन्होंने बाद में भंगड़े भी डाले। इसमें ख़ान साहब के बहुत सारे दरीना दोस्त भी शामिल थे, जिसमें ख़ान साहब का एक वो दोस्त भी शामिल था जिसका नाम मुझे मेरे जहन से निकल गया, वो जिसने 50 लाख घरों का वादा भी किया था। अब जनाब अली, आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे में इन लोगों ने वहाँ जाकर खाना काबा के सामने पीटीआई के झंडे लहराना शुरू कर दिए। इनको बहुत बार हुकूमत ने मना किया कि इस तरह मत कीजिए। ये सऊदी हुकूमत ने भी हमारी हुकूमत से कहा कि जनाब ये आपके जो पाकिस्तानी वहाँ पर आते हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं। फिर उसके बाद भी ये लोग बाज नहीं आए और उसी तरह से पीटीआई के झंडे लेकर ये वहाँ पर अंदर सियासी नारे लगाते रहे। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, आज से तकरीबन 2-3 माह पहले भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर दो भाई जो थे उन्होंने पीटीआई का झंडा पकड़कर वहाँ पर ऑल फॉल बका था। और उसके बाद आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि सऊदी गवर्नमेंट ने इस बात की अनाउंसमेंट की थी कि हमने किसी सूरत आइंदा अगर किसी ने इस कानून की खिलाफ वर्जी की तो उसको नहीं छोड़ना। लेकिन वो कहते हैं वो ढीठ ही क्या जो आपकी बात मान ले। और वही हुआ ये कि पीटीआई का अपना एक रहनुमा वज़ीर खाना काबा गया और वहाँ जाकर वो क्या कर रहा है, वो हलफ दे रहा है, वो ख़ान साहब के हक़ में बयानात दे रहा है और कह रहा है कि ख़ान ने हमें कभी भी नहीं कहा कि 9 मई के वाक़यात करो या 9 मई के मामलात करो। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो ख़ान साहब जो अपने मुंह से मान रहे हैं, वो ख़ान साहब जो कन्फेशन कर रहे हैं, वो ख़ान साहब जिनके फैज़ हमीद के साथ ताने बाने नज़र आ गए हैं, वो ख़ान साहब जिन्होंने पूरी प्लानिंग किस तरह ज़ूम मीटिंग के थ्रू बड़े बड़े हाई ऑफिशल्स के साथ और अपने वज़रा के साथ की। ऑब्वियसली जो नीचे के लेवल के लोग हैं इनको तो नहीं पता होगा कि ख़ान साहब जो हैं वो, हम ज़ाहिर बात है, अब ख़ान साहब ने 25 करोड़ आवाम को तो नहीं बताना था, या आम अपने जो नीचे के लेवल के या थर्ड ईयर के जो लोग हैं उनको तो नहीं बताना था कि मैं आपको अपने मकासद के लिए किस लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ और कैसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उनके सामने तो ख़ान साहब यही नारा लगाते हैं कि मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ। लेकिन ये शख्स बाज नहीं आया, इसने वहाँ खड़े होकर जो बयान दिया, मैं चाहती हूँ कि अब वो सुनिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब फाइनली इस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है। आपको बता दूं, तहरीक इंसाफ का ये जो एमएनए है इसका नाम है फ़हीम ख़ान। सऊदी अरब में इसको फाइनली गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसने जो वहाँ खड़े होकर सियासी वीडियो बनाया उसी के ऊपर वहाँ की हुकूमत को काफ़ी गुस्सा आया। आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूएई के जो थे वज़ीर ख़ारजा और वो जो भी उनके हाई ऑफिशल्स थे, उन्होंने क्या ऐलान किया था, उन्होंने यही कहा था कि ये जो भिखारी सारे बन के वहाँ पर आ जाते हैं या पाकिस्तानी वहाँ पर आकर बैगिंग का काम करते हैं, बैगर्स बन जाते हैं, या वो लोग जो बिल्कुल भी वहाँ पर स्किलफुल नहीं होते और काम के लिए आ जाते हैं, हमने इस तरह के लोगों को भी बर्दाश्त नहीं करना। उन्होंने कहा ये लेबर का तबका भी तब तक आएगा हमारे पास अगर उनको प्रॉपर तरीके से काम आता होगा। और उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी है, हमारे मुल्क में ये कचरा मत डालिए। फाइनली उन्होंने इनको गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन सुन लीजिए कि ये मौसूफ़ क्या कह रहे थे और ख़ान साहब की ईमा पर क्या क्या दुहाइयाँ दे रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खाने काबा पे और मैं मजबूरन ये बात करने जा रहा हूँ और हालत एहराम में हूँ मैं, चूँकि पाकिस्तान में एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़। मैं यहाँ हलफ लेके कहता हूँ कि कभी भी इमरान खान ने
ہمیں یہ نہیں کہا کہ کسی بھی تنصیبات پہ حملہ کرو یا فوج کے خلاف بات کرو. ہمیشہ عمران خان کہتے تھے فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے. اور یہ جھوٹا جو 9 مئی رچایا گیا، یہ عمران خان بالکل اس میں ملوث نہیں ہے، نہ عمران خان نے کوئی ہدایت دی ہے. وہ لوگ بھی آ کر یا حلف لے کے بتائے جو عمران خان کا نام لے رہے ہیں، حلف لے کے کہے کہ عمران خان نے کیا ہے. عمران خان جب کہتا ہے کہ CCTV فوٹیجز دکھائیں، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جس نے CCTV فوٹیجز چرائے اس نے 9 مئی کروایا. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرفتاریوں کا سلسلہ اب یہیں پہ رکے گا نہیں، تھمے گا نہیں، بلکہ اور بڑھے گا. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے گلگت بلتستان کے اندر خان صاحب کے جو ایک سابق وزیر اعلیٰ ہیں جن کا نام ہے خالد خورشید، ان کے فائنلی وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی ان کا ایک سکینڈل آیا تھا جہاں پر ان کی جعلی ڈگری کا جو ہے وہ معاملہ تھا. اب آپ کے سامنے یہ پورا معاملہ جو ہے وہ رکھ دیتی ہوں کہ گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں جی خالد خورشید. آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے بھی آپ لوگ سنتے آئے کہ ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی تھی. اس سلسلے میں اب ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. سینئر جج ہیں جی اور جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں، انہوں نے عدم حاضری پر خالد خورشید کو گرفتار کرنے کا فائنلی حکم دے دیا ہے. خالد خورشید کے ضامن کو بھی گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کو پاکستان پینل کوڈ کی جو دفعہ 419، 420، 465، 468 اور 471 کے تحت گلگت بلتستان بار کونسل سے وکالت کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے لنڈن یونیورسٹی سے قانون کی جعلی ڈگری جمع کرانے کے الزامات کا سامنا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ خان صاحب جو کہتے تھے کہ ہم کرپٹ لوگوں کو پھانسیاں چڑھا دیں گے، اپنے لوگوں کو کیوں نہیں پھانسیاں چڑھاتے؟ وہ خان صاحب جو کہتے تھے کہ یہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، ہم نے پڑھے لکھے نوجوان اور پڑھے لکھے ماؤں کے بیٹے جو ہیں نا وہ اپنی پارٹی میں شامل کیے ہیں. تو میرا سوال ہے خان صاحب اس کا جواب دیجئے. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر دیکھیں کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ پروپیگنڈا ہوتا کیا ہے، جھوٹ ہوتا کیا ہے اور اس کو پھیلایا کیسے جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بلوچستان کے اندر انہوں نے جو پنجابیوں کو گاڑیوں سے اتار کر ان کو مارا ہے، ان کو گولیاں ماری ہیں، ان کو گھسیٹ کر وہاں سے لے کر گئے ہیں، اس کے بعد پروپیگنڈا کیسے پھیل رہا ہے. یہ کامریڈ ہے جی عصمت کوئی اکاؤنٹ ہے اور انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے لکھا ہے ایک کچھ تصویریں شیئر کی ہیں اور ساتھ میں انہوں نے لکھا کہ نشتر اسپتال ملتان میں پشتونوں اور بلوچوں کے درجنوں لاشیں ملیں، تب اس ظلم کے خلاف کسی پنجابی دوست کی پوسٹ دیکھنے کو کیوں نہیں ملی. کل سے سب نفرت پھیلا رہے ہیں، مصروف ہیں کہ کوئٹہ ہوٹل سے بائیکاٹ کریں. یہ کوئٹہ ہوٹل دراصل یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پنجاب کے اندر ہر دوسرا بندہ کوئی کارپیٹ بیچتا ہوا، کوئی قالین بیچتا ہوا، کوئی چاٹ بیچتا ہوا، کوئی ہوٹل چلاتا ہوا، کوئی ڈھابا چلاتا ہوا آپ کو پٹھان نظر آئے گا، جس کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہوگا، کوئٹہ سے ہوگا. تو اس طرح کے جو ہوٹلز ہیں وہاں پر ایسے لوگوں کو اپنے پنجاب کے اندر جو ہے وہ نہ گھسنے دیں، کیونکہ جب تک یہ واقعات اور ان کی دہشت گردی کی روک تھام نہیں ہو جاتی، جب تک ان کی پنجابیوں سے نفرت ختم نہیں ہو جاتی. یہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا. اب انہوں نے یہ جھوٹی تصویریں جو ہیں لگائی ہیں اور کہا ہے کہ یہاں پر جب پختونوں کی اور بلوچوں کی لاشیں ملی تھی تو اس وقت کوئی پنجابی کیوں نہیں بولا تھا. حالانکہ ہم سب ایک ہیں، سب سے پہلے انسانیت کی بنیاد پر، دوسرے نمبر پہ اپنے ملک کے حساب سے بھی ہم سب پاکستانی ہیں، اور تیسرے نمبر پہ مذہب کے لحاظ سے بھی ہم سب ایک ہیں کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں. لیکن شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ پنجابیوں کے حق میں کھڑے ہو جاتے. وہ یہ نہ سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کہ اے ایمان والو میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. لیکن انفارچونیٹلی آج ہم پنجابی، پختون، پٹھان کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں جو تصویریں انہوں نے شیئر کی ہیں اور خاص میں انہوں نے ڈان اخبار کا جو تراشا اپنے ساتھ شیئر کیا ہے وہ ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. وہ کیسے، اس کی سچائی کیا ہے، آپ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ اچھا اگر ایسے نہیں ہے تو پھر سچ کیا ہے. سچ جناب یہ ہے کہ یہ جو تصویریں شیئر کی گئی ہیں اور یہ جو اخبار کا تراشا شیئر کیا گیا ہے یہ واقعہ دراصل 2 سال پہلے کا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نشتر اسپتال کی اناٹمی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر یہ آپ کو چھت کے اوپر پڑی ہوئی جو بہت ساری ڈیڈ باڈیز ہیں وہ نظر آئی تھی. بہت سارے لوگوں نے، ولاگرز نے اس کے اوپر ویڈیوز بنائے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت اسپتال انتظامیہ نے کہا تھا کہ ہم نے ایگزامن کرنے کے لیے جو ہے یہ لاشیں جو ہیں ان کو یہاں پر لایا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر فلموں کے اندر بھی کہ وہ ایگزامن کر رہے ہوتے ہیں ڈیڈ باڈیز کو. اسپتال کی چھت پر ان کو جو ہے کہا گیا تھا کہ جی لوارس پھینکا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر اسپتال کا اس کے اوپر اپنا ایک رد عمل بھی آیا تھا کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا تھا، کیونکہ شاید کوئی لاش بہت عرصہ پرانی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں یا کس طرح سے اس کو ڈسپوز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ بہت زیادہ.
اب لاشوں کے بارے میں جب حکام کو پتہ چلا تو انہوں نے اس جگہ کا معائنہ کروایا تھا اور شناخت تک کی جو قابل نہیں تھی لاشیں، وہ جو گلی سڑی لاشیں تھیں، اس کے اوپر حکومت نے پورا ایکشن بھی لیا تھا، لیکن ہاسپٹل کا اپنا ایک انتظام یا نظام یا جو بھی تھا یا کلیریفیکیشنز تھیں وہ تھیں. لیکن یہاں پر جھوٹ کیا بولا جا رہا ہے؟ جھوٹ یہ بولا جا رہا ہے کہ وہ بلوچ لوگ تھے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان کو، وہ بھی سارے پنجابی لوگ تھے. لیکن نہیں، وہ لاشوں کی تصویریں اور جگہ جگہ واقعات کی تصویریں، اگر ویسے تصویریں نہیں ملتی تو ان کو فوٹو شاپ کر کے یہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے. ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. چودھری شاہد محمود نے اس کو ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ علیمہ خان کو شڑپ کال. اور یہ کیا معاملہ ہے؟ خان صاحب کو علیمہ خان کی بہت شکایتیں مل رہی ہیں اور علیمہ خان کے تھرو خان صاحب کو باقیوں کی بہت شکایتیں مل رہی ہیں. دوسری طرف علیمہ خان اور بشرا بی بی کا بہت جھگڑا ہوتا ہے، اور تیسری طرف علیمہ خان اور ساتھ میں جو علی امین گنڈا پور ہے ان کا بہت جھگڑا ہوتا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی علیمہ خان جو ہیں انہوں نے خیبر پختونخوا کا دورہ کیا اور اپنے ساتھ 9 مئی کی کلپریٹ کو، جن کا نام ہے جناب کون، خدیجہ شاہ، ان کو اٹھا کر لے گئیں اور وہاں پر جا کر خدیجہ شاہ سمیت اور علیمہ خان سمیت سب لوگ جو ہیں وہ شکایتیں لگاتے رہے. کس کی؟ علی امین گنڈا پور کی. اور علی امین گنڈا پور کو تو ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی جو ہے نا یہ لوگ کہہ کر بدنام کرتے ہیں. اب کیا شٹ اپ کال دیا عمران خان نے؟ چودھری شاہد محمود لکھتے ہیں کہ علیمہ خان جب عمران نیازی سے مل کر باہر نکلیں تو میڈیا کے اصرار پر کوئی بھی بات نہیں کی. اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملاقات سے پہلے علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی تھی اور اس نے خوب شکایتیں لگائی تھیں، جس کے بعد علیمہ خان کو عمران نیازی نے باقاعدہ شٹ اپ کال دی ہے اور پارٹی معاملات میں بیان بازی سے منع کر دیا ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ میں تو 9 مئی میں ملوث کارکنان کو اون ہی نہیں کرتا، مطلب میں کہتا ہی نہیں کہ یہ میرے لوگ ہیں، اور میں بار بار یہ بیان دے رہا ہوں کہ یہ کارکنان ہمارے نہیں تھے. تو پھر تم کیوں میری اجازت کے بغیر خیبر پختونخوا میں ان کارکنان کے گھر جا رہی ہو، ان کی فیملیز سے ملاقاتیں کر رہی ہو؟ اس سے میرے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ پارٹی لیڈرشپ کے خلاف تمہارے بیانات کارکنان کو بد دل کر رہے ہیں اور ان پر مایوسی چھا رہی ہے. اعظم سواتی میری مرضی سے ملنے آیا تھا، تم میڈیا پر بیان دے رہی ہو کہ اعظم سواتی کون ہوتا ہے مجھ سے ملنے والا. اور ساتھ میں خان صاحب نے ان کو آئندہ کے لیے شٹ اپ کال دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ میرے معاملات میں آپ نے دخل اندازی نہیں کرنی. اور جاتے جاتے ایک اور آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، خاص طور پہ فیس بک پاکستان کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. جو بھی کوئی کسی کو بلیک میل کرتا ہے یا کوئی کسی کی نازیبہ تصویر بناتا ہے، چاہے وہ اوریجنل ہو یا فوٹو شاپڈ ہو، اس کو وہ آ کر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ڈال دیتا ہے. اب میٹا کے ساتھ، میٹا آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سارے پلیٹ فارمز کو چلا رہا ہے، انسٹاگرام کو بھی چلا رہا ہے، تھریڈز کو بھی چلا رہا ہے، فیس بک کو بھی چلا رہا ہے. تو نازیبہ تصاویر پوسٹ کرنے پر اب جو نیا قانون ہے اس کے اکارڈنگلی پاکستان کا میٹا سے معاہدہ ہو گیا ہے، اور معاہدے کے مطابق کوئی بھی اگر اس طرح کی تصاویر ہوں گی جو سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوں گی تو ان کو ہٹا دیا جائے گا. قومی کمیشن برائے جو بچوں کے حقوق کی چیئرپرسن ہے عائشہ رضا، انہوں نے کہا ہے کہ میٹا کے ساتھ ٹیک اٹ ڈاؤن کا معاہدہ ہو گیا ہے، جس کے تحت کسی بھی نازیبہ تصویر کو سوشل میڈیا پر ہم لوگ ڈیلیٹ کر سکیں گے، اس کو وہاں سے ہٹایا جا سکے گا. اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو پروٹیکشن فار چائلڈ بل ہے اس کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ وزیر برائے انسانی حقوق ہیں جی اعظم نذیر تارڑ، ان کا کہنا یہ تھا کہ وزارت انسانی حقوق کے اندر بہت سے کمیشن اچھا کام کر رہے ہیں. قومی کمیشن برائے چائلڈ رائٹس کے قیام کے بعد اہم کیسز پر کام کیا گیا. اگر قانون ایک مرتبہ بن جائے تو تقریر سے نکل کر عملی طور پر اقدامات کیے جائیں گے. یعنی خالی تقاریر نہیں ہم کریں گے بلکہ اس کے اوپر عملی اقدامات بھی کریں گے، جو کہ ایک بہت بہت اچھی اور خوشائن بات ہے. اور حکومت جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے. حکومت کو ٹائم دینا چاہیے اور ان کو پراپر طریقے سے کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام معاملات کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.